बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला बेटा जारी है। मैं हूं मोहम्मद अली डार, शोबा उर्दू की जानिब से। अज़ीज़ तलबा, हम लोग पढ़ रहे थे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखी हुई सवाने हयात जावेद जो किताब है, उसका सबक सर सैयद के इखलाक़ व खसाइल। हमने उसका कुछ हिस्सा पढ़ा। आज हम उसका बकाया हिस्सा यानी बाकी हिस्सा जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए बेटा अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और अपना बकाया सबक जो हमारा सबक का बाकी हिस्सा है उसको डिस्कस करते हैं। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी है बेटा। पार्ट 1 का हिस्सा नसर आज हम डिस्कस कर रहे थे और हमारा सबक चल रहा था बेटा सर सैयद के इखलाक़ व खसाइल, यानी सर सैयद की अच्छी आदात की जो खूबियाँ हैं उनको हमने डिस्कस किया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इसके मुसन्निफ़ हैं। बतबार सिन्फ़ ये सवाने हैं और हयात जावेद वो किताब जिसके मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी और ज़माने के बारे में उसमें लिखा। उससे ये सबक माखूज़ है, वहाँ से ये सबक लिया गया है। इसके बेटा हमने ये पहले 4 पैराग्राफ्स डिस्कस कर लिए थे पेज नंबर 10 पे। अब हम इसका अगला पैराग्राफ नेक्स्ट जो है मेहनत और जफाकशी की काबिलियत वाला पैराग्राफ वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेहनत और जफाकशी की काबिलियत खूबी। जफाकशी होता है सख्त मेहनत करना, हार्ड वर्क करना या बहुत ज़्यादा सख्त जान होना की काबिलियत भी सर सैयद के ख़ास और साफ़ में थी। यानी सर सैयद के अंदर बहुत सी खूबियाँ थीं, उनमें से एक खूबी ये थी कि वो मेहनती थे और जफाकश थे, सख्त जान थे, सख्त जान लगाते थे, जिस काम को वो लग जाते थे। ये उनकी ख़ास खूबी थी। कता नज़र इसके यानी इसके अलावा इस बात से हट कर कि इब्तदा से उनको काम करने की आदत रही, यानी शुरू से ही उनको काम करने की आदत थी। यानी बचपन ही से जनाब सर सैयद अहमद ख़ान के इखलाक़ व खसाइल पर रोशनी डालते हुए अली बताते हैं कि वो शुरू से ही उनको काम करने की आदत रही है और उनके कवा में, उनकी क़ुव्वत में, कवा कहते हैं ताकत को, अल्लाह ताला ने उनको जो ताकत दी थी, जो क़ुव्वत दी थी, उसमें फ़ितरतन मुश्किलात के बर्दाश्त करने और किसी काम से हिम्मत ना हारने की लियाकत और इस्तेदाद रखी गई थी। यानी इस्तेदाद होती है बेटा, लियाकत होती है बेटा काबिलियत, एबिलिटी, इस्तेदाद होती है सलाहियत, किसी चीज़ को करने की जो आपके अंदर वस्फ़ पाया जाता है उसकी एबिलिटी पाई जाती है। तो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हाली बताते हैं कि मेहनती और जफाकशी सर सैयद की जो ख़ास खूबियों में से एक खूबी थी और वो बहुत मेहनती इंसान थे। और मेहनत के बारे में क्या खूब किसी ने कहा है कि मेहनत जो है नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ, और मेहनत कश अल्लाह का दोस्त है। तो मेहनत करने वालों, हर इंसान, कुरान कहता है हर इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की। और सर सैयद अहमद ख़ान का वस्फ़ क्या है कि वो मेहनती इंसान थे, मेहनत करने वाले शख्स थे। वो कभी भी मुश्किलात से नहीं घबराते थे और कामयाबी का ताला हमेशा मेहनत की कुंजी से खुलता है। बड़ी खूबसूरत बात किसी मुफक्कर ने जो की है कि कामयाब होने के लिए मेहनत ही वो चाबी है जिससे वो ताला खुलेगा। तो सर सैयद की ये वस्फ़ था कि वो मेहनती इंसान थे और मेहनत करने को पसंद कर, और उनकी फ़ितरत में मुश्किलात को बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा रखी थी अल्लाह ताला ने। फ़ितरतन उनके अंदर, यानी नेचुरली उनके अंदर, फितरी तौर पे उनके अंदर मुश्किलात को सहने की खूबी ज़्यादा थी। आम लोगों की निस्बत उनकी बर्दाश्त ज़्यादा थी और वो कभी भी किसी काम से हिम्मत ना हारते थे। उन्होंने जितने भी जितनी भी ज़िंदगी में मेहनत की, जिस मकाम पर वो पहुँचे, ये सब उनकी मेहनत की वजह से था। और कभी किसी काम से हिम्मत नहीं हारी, कभी किसी काम से उन्होंने दिल नहीं चुराया। ये उनका एक ख़ास खूबी यहाँ बयान हो रही है और अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये सलाहियत और इस्तेदाद रखी थी कि वो मेहनत करें। और ज़ाहिर उनकी गैर मामूली जहानत भी उनके दामी गौर व फ़िक्र और दिमागी मेहनत का नतीजा थी। यानी सर सैयद की जो जहानत थी, जो वो अक़ल थी, उनका जो शऊर था, उनकी जो शऊर की पुख्तगी थी,
وہ بھی ان کے دائمی غور و فکر، ہمیشہ غور و فکر، دائمی غور و فکر ہوتا ہے ہمیشہ غور و فکر کرنے کی عادت کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوئی تھی، اور وہ دماغی محنت کرتے تھے، اپنے ذہن کو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھتے تھے. یعنی آپ سوچ بچار کرنے والے آدمی تھے، غور و فکر کرنے والی آپ کا مزاج تھا، آپ تفکر کرتے تھے، آپ چیزوں کے بارے میں سوچ بچار کرتے تھے، یہ آپ کی دماغی محنت تھی. اور آپ جسمانی طور پہ بڑے مضبوط تھے اور محنتی تھے، اور ہر طرح کے مشکل سے مشکل حالات کو برداشت کرتے کی صلاحیت آپ کے اندر پائی جاتی تھی. اور یہی غیر معمولی جو ذہانت تھی آپ کو جو نصیب ہوئی ہے، جو آپ کو باقی لوگوں سے سپیریئر کرتی ہے. سر سید احمد خان سر سید احمد اس لیے بنے ہیں کہ وہ محنتی تھے. بیٹا یاد رکھیے ہمیشہ زندگی میں دو طرح کی ورکنگ ہوتی ہے، دو طرح کی محنت ہوتی ہے. ایک سمارٹ ورک ہوتا ہے، ایک ہارڈ ورک ہوتا ہے. سمارٹ ورک بیٹا وقتی طور پر ہوتا ہے، اس کے نتائج وقتی طور پر حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہارڈ ورک ہمیشہ اس کے اثرات، اس کے فوائد لانگ ٹائم ہوتے ہیں. سر سید احمد خان دماغی معاملات میں، ذہنی معاملات میں بھی اور جسمانی مشقت کے معاملات میں بھی دونوں طریقوں میں بہت زیادہ محنت کرنے والے انسان تھے. اور جو محنت کش ہوتا ہے، جو محنت کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ ہارڈ ورک پہ بلیو رکھتا ہے. تو سر سید احمد خان کے اندر اللہ نے بھی یہ خوبی رکھی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی اس خوبی کو استعمال بھی کیا. تو یہاں سر سید کے بارے میں حال ہی بتاتے ہیں کہ ان کے دائمی غور و فکر کے نتیجے میں ان کی دماغی محنت کا نتیجہ تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا ہے، یعنی سر سید احمد خان خود اپنے بارے میں یہ رائے دیتے ہیں. یعنی سر سید کا اپنے بارے میں کیا کہنا تھا، وہ با اعتبار ذہانت اور جودت ہوتی ہے عقل کی تیزی، یعنی اپنی ذہانت ذہین تھے اور آپ کی عقل بہت زیادہ شارپ تھی. اس کے اپنے ہم چشموں کہتے ہیں ایک ہی رتبے کے لوگ، برابر کے لوگ یا ساتھی یا دوست کہہ لیں، اپنے ہم چشموں یا اپنے جو مقابلے پہ جو لوگ ہوتے تھے ان کے سامنے ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے ہم چشموں اور میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتے تھے. یعنی کچھ زیادہ فرق، امتیاز ہوتا ہے فرق، یعنی وہ اپنے جیسے دوسرے جو لوگ تھے ان میں اور سر سید کہتے ہیں کہ مجھ میں اور میرے جو ہم چشم میں لوگ تھے ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا. فرق اگر تھا تو کس چیز کا تھا؟ صرف ہارڈ ورک کا، محنت کا، کہ میں جو کچھ بھی ان سے اگر میں آج آگے نکلا ہوں میں ان سے بہتر ہوں، یا آج دنیا یا ادب کے اندر، دنیا کی تاریخ کے اندر سر سید کا نام زندہ اور جاوید ہے، وہ اس لیے تھا کہ جتنی ذہنی طور پہ صلاحیتوں کے اعتبار تھے وہ اپنے ہم مرتبہ لوگوں کے برابر تھے، لیکن اپنے ساتھیوں کے جیسے ہی تھے، باقی کلاس کے جیسے دوست ہوتے ہیں ان کے جیسے تھے، لیکن محنت جو کرتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. تو اس طرح سر سید احمد خان اپنی محنت کے بل بوتے پر ان سے آگے نکلے ہیں. ورنہ سر سید کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں اپنے باقی دوستوں جیسا ہی تھا، مجھ میں اور ان میں ذہانت اور باقی خوبیوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، فرق صرف ایک چیز کا تھا کہ میں محنت کرتا تھا. میرا بیٹا یاد رکھیے کلاس میں سارے بچے پڑھتے ہیں، سب کو اساتذہ جو ہے وہ ایک جیسی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، سب کو اکٹھا ہی سمجھا رہے ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کون اس پر جا کر کتنی محنت کرتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے ڈیفینیٹلی وہ باقی طلباء سے امتحان کے نتیجے کے دن وہ بہت آگے جا چکا ہوتا ہے. اور جو لوگ محنت نہیں کرتے، عقل، شعور، ذہانت سب کے پاس یکساں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل اور شعور سے نوازا ہے، سب کو ایک زندگی اور صحت سے نوازا ہے. ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں. تو سر سید کا اپنے بارے میں یہ بیان جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں باقی لوگوں سے ذہانت اور اپنی عقل کے اعتبار سے بہت زیادہ آگے نہیں تھا، صرف محنت کے بلبوتے پر میں بہت آگے نکلا، یہ میری محنت کی وجہ سے تھا. چونکہ انہوں نے اپنی تمام قواسے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے نفس کو یعنی ان کی ذات کو ودیت کیے تھے، عطا کیے تھے، پورا کام لیا. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے جو وصف دیا تھا، جو ذہن دیا تھا، یہ عقل، بیٹا یہ زندگی، یہ صحت، یہ شعور، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ برین دیا، ہمیں یہ شعور دیا، یہ عقل دی، یہ سب کچھ دیا. اب ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو حال ہی بتا رہے ہیں کہ سر سید احمد خان کی خوبی یہ ہے ان کے اندر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے نوازا تھا آپ نے اس کو
بھرپور شکر ادا یہ کیا کہ ان کو میکسیمم یوز کیا، ان کو استعمال کیا، جس کے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ باقی اپنے ہم مرتبہ لوگوں سے بہت آگے نکل گئے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو قوت دی تھی ان کو استعمال کرنے میں تھی، ان کے نفس کو ودیت ہوئی تھی، ان کی ذات کو ودیت ہوئی تھی۔ ودیت وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ عطا کرتا ہے، اللہ نے ہم سب کو یہ خوبیاں دی ہیں، ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو سر سید احمد خان اب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر یہ ادا کرتے تھے کہ ان کو استعمال کیا، اور اس کے لیے ان کے ذہن اور حافظہ کو، یعنی ان کے ذہن، ان کا عقل، ان کا حافظہ، ان کی یادداشت اور عقل سب کچھ جلا ہو گئی تھی، سب کچھ روشن ہو گیا تھا، ان کا شعور باقی لوگوں سے بہت آگے نکل گیا تھا، ان کی عقل و فہم باقی لوگوں سے بہت بالا تر، بہت اوپر تھی۔ یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ محنت پر یقین رکھتے تھے، حالات کا مقابلہ کرتے تھے، وہ غور و فکر کرتے تھے، وہ ہر لحاظ سے محنتی انسان تھے۔ اس لیے آج دنیا سر سید احمد خان کے نام کو جانتی ہے، اور وہ بہت سے لوگوں کو آج جو ان کے قریب ہوا کرتے تھے ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ فرق انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کے اصول پر اپنی زندگی بسر کی، اور آج ایک بلند مقام پر سر سید صاحب جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ولایت میں یورپ میں خطبات احمدیہ، خطبات احمدیہ بیٹا یہ لائف آف محمد کے اعتراضات کا جواب ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ 12 خطبات پر مشتمل ہے، اور اس کے مصنف جو ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ یعنی انگریزوں نے اعتراض کیا تھا، سر ولیم نے ایک کتاب لکھی تھی لائف آف محمد، تو آپ نے اس کا جواب دیا تھا اس کتاب کا نام ہے خطبات احمدیہ کے لکھنے میں۔ یعنی یورپ میں آپ گئے، خطبات احمدیہ اس زمانے میں، جی اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، یہ ان کی محنت کی مثالیں ہیں۔ آگے اس پیراگراف میں سر سید کی محنت کی مثال دی جا رہی ہے کہ خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس ایسی محنت شاقہ کی۔ محنت شاقہ ہوتی ہے سخت محنت، جان توڑ محنت کرنا۔ 1.5 برس تک، یعنی 1.5 سال تک آپ کس چیز کے اوپر کام کرتے رہے؟ خطبات احمدیہ لکھنے کے اوپر۔ یہ وہ کتاب لکھنے کے اوپر جس کا میں نے ذکر کیا، اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ ریسرچ کی، بہت زیادہ تحقیق کی، اور یورپ میں بہت سفر کیا، بہت سے اس کے لیے دلائل ڈھونڈے، بہت سا اس کے لیے مٹیریل اکٹھا کیا تاکہ وہ جواب لکھ سکے۔ تو یہ کتاب کا ذکر یہاں کیا کہ محنت شاقہ کی، جس سے آخر کار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا، ان کے پاؤں میں ایک زخم پیدا ہو گیا جو اخیر دم تک زائل نہ ہو سکا، ختم نہ ہو سکا۔ یعنی اس محنت کے نتیجے میں پاؤں میں ایسا زخم پڑ گیا کہ وہ اخیر دم تک ختم نہیں ہو سکا، یعنی اس کے درد میں وہ رہے، اس تکلیف میں رہے، لیکن تکلیف کے باوجود وہ محنت سے انہوں نے جی نہیں چرایا، وہ محنت کرتے رہے۔ اور جس زمانے میں سر سید جو تھے وہ سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے۔ سائنٹیفک سوسائٹی بیٹا یہ انگریزی کتابوں کے ترجمے کرنے کا ادارہ تھا، یہ جدید علوم کو ترجمہ کرتا تھا، انگریزی مضامین کا ترجمہ کرتا تھا، انگریزی کتابوں جو لکھی ہوتی تھی اس کا ترجمہ کرتا تھا۔ سر سید کیونکہ بر صغیر کے مسلمانوں کو جدید علوم کے اوپر لانا چاہتے تھے، کیونکہ بر صغیر کے جو مسلمان تھے وہ پسماندگی میں زندگی بسر کر رہے تھے، اور سر سید کی یہ کوشش تھی کہ مسلمان جو ہے وہ پسماندگی سے نکلیں اور علم کے میدان میں آگے بڑھیں، اور ہندوؤں اور انگریزوں کے شانہ بشانہ اپنی زندگی کو گزاریں اور اعلیٰ مقام حاصل کریں، کیونکہ بر صغیر کے اندر مسلمانوں کے حالات بہت خراب تھے، معاشی طور پر، علمی طور پر بھی وہ بہت پسماندہ ہو چکے تھے۔ تو ایسے میں سر سید یہ چاہتے تھے کہ وہ جدید علوم کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو روشن کریں، تو اس کے لیے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی ایک ادارہ بنایا، اور یہ سوسائٹی کا مطلب بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ فروغ علم کے لیے جو کر سکتے ہیں چراغ علم جلانے کی ایک کوشش کر رہے تھے۔ اور جس زمانے میں ان کی محنت کی مثالیں ان کی زندگی سے ہی دی جا رہی ہیں، بقول حالی کے کہ جس زمانے میں وہ سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی، شام تک لو چلتی تھی، اور کچہری سے آ کر خس کی ٹٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے۔ یہ خس جس کا ذکر کیا بیٹا، یہ خوشبودار ایک گھاس ہوتی ہے، جسے ہم اپنے گھر میں روم کولرز کے اندر خس استعمال کرتے ہیں، اس طرح خوشبودار گھاس والا ایک پردہ تھا،
وہ چھوڑ کے اب جب کیونکہ آپ قانون کے محکمے سے وابستہ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ کچہری سے آ کر یعنی اپنی کچہری میں دفتر پنکھا اور یہ خوشبودار ہوا جو خس تھی ایک اس کو چھوڑ کر آپ کہاں جاتے تھے؟ سیدھے سوسائٹی پہنچ جاتے تھے، یعنی سائنٹیفک سوسائٹی کے دفتر جہاں اس کا مکان تعمیر ہو رہا تھا، اس کی بلڈنگ بنوا رہے تھے، وہاں پہنچ جاتے اور عصر و مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے. یہ ایم سی کیوز بھی انڈر لائن بھی کریں آپ اس کو. کون سی نمازیں آپ کٹھی پڑھتے تھے؟ عصر و مغرب کی. بیٹا ہر لائن میں ایم سی کیوز ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہم جو لائن ایک لائن کوئی بھی جملہ آپ اٹھائیں گے وہ ایم سی کیوز ہے آپ کا. کتنے برس میں انتشاقہ کی؟ 1.5 برس میں انتشاقہ کی. ٹھیک ہے. کہاں پر خطبات احمدیہ لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس میں انتشاقہ کی؟ جی ولایت میں کی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے اس طریقے سے کا خیال رکھنا ہے. آپ کہاں آخرکار کہاں پر آپ کو ایک مرض پیدا ہو گیا تھا؟ ہاتھ پر، پاؤں پر، سر پر، تو پاؤں پر. تو یہ آپ نے اس کا میرا بیٹا خیال رکھنا ہے. تو یہاں وہ آ کر کچہری عدالت، جہاں عدالتیں لگتی ہیں بیٹا کچہری اسے کہتے ہیں، قانون کا جو محکمہ ہے وہاں. تو وہاں سے آپ آ کر سیدھے وہاں بیٹھ جاتے تھے. اتنی گرمی یعنی ساری سہولتیں، ساری آسائشیں، ساری آسانیوں کو ترک کر کے آپ وہاں آ جاتے تھے اور وہاں آ کر گرمی اور دھوپ میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے؟ سوسائٹی کا مکان بنا رہے تھے. تو میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے. آپ یہ کس کے لیے کر رہے تھے؟ آپ بر صغیر کے مسلمانوں کی تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے کوششیں کر رہے تھے. تو یہاں پر انہوں نے ان کی محنت کی یہ مثالیں دیں. اور بیٹا یہ بڑا ہی محنت طلب کام ہوتا ہے. اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں جی کہ وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے. یعنی آپ جب بھی اپنے کام سے فارغ ہوتے، جب آپ کو فرصت ملتی، زیادہ تر تو آپ مصروف رہتے تھے، لیکن جب بھی آپ کو فرصت ملتی تو دوستوں کی صحبت سے اور اپنے دل کو خوش کرتے تھے. یعنی دوستوں کی صحبت میں دوستوں کو زندگی کا اہم عنصر سمجھتے تھے. اس لیے دوستوں میں بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے بغیر کھانا کھانا بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے. یعنی ان کا گھر میں بھی دوستوں میں مانو سے ان کا دسترخوان کبھی خالی نہیں ہوتا تھا. یہ جملہ آپ انڈر لائن کر کے اس میں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر بیٹا بچوں سے، بوڑھوں سے اور جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. یعنی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر نہیں رہ سکتے، ان کے مذاق کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کرواتی تھی. وہ سخت محنت کرتے تھے لیکن زندہ دل رہتے تھے. اور یہی وہ زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کرتی تھی. یعنی ان کی خوش مزاجی، خوش طبعی، وہ خوش مزاج انسان تھے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے. تو یہ زندہ دلیں جو تھی یہ آپ سے سخت محنت کراتی تھی. یہ آپ کو آکسیجن کا کام دیتی تھی. آپ کو جب خوش ہوتے تھے، دوستوں سے مذاق کرتے، بیٹھتے، ہنسی مذاق کرتے، اور اس میں بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے جو بھی مل جائے اس آپ کی گفتگو جاری رہتی تھی. یہ نہیں تھا کہ آپ نے بچوں سے بیٹھے ہیں تو بچوں سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان سے گپ شپ کر رہے ہیں، بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ گپ شپ لگائی جا رہی ہے. یہ ان کا مزاج تھا. تھکان اور ماندگی، تھکاوٹ، ملال و کلال یعنی غم اور الم، دکھ، اکتاہٹ کو کبھی پاس نہ آنے دیتے تھے. آپ کبھی تھکتے نہیں تھے، آپ کبھی رنجیدہ نہیں رہتے تھے. آپ اپنی ہمت سے ان چیزوں کا، ان اثرات کا مقابلہ کرتے تھے. بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی، جن سے تھوڑا سا کھلے دل سے گفتگو ہو سکتی ہے، آسانی سے گفتگو ہو سکتی ہے، ہنسی مذاق ہو سکتا ہے، بے تکلف ہونا یعنی جن سے بات کرتے تو ہم جھجک محسوس نہ کریں، ان کو ایسا جواب دیتے تھے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے تھے بلکہ خوب کہہ کے لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے. یعنی کوئی ماتحت، کوئی بے تکلف ملازم آپ سے مذاق کرتا، آپ کو کچھ کہتا تو آپ برا نہیں بناتے تھے، حالانکہ وہ مذاق یا اس کی بات اس معیار کی نہیں ہوتی تھی جس معیار کی گفتگو یا ہنسی مذاق سر سید احمد خان کرتے تھے. تو آپ کبھی ان کی بات کو برا محسوس نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتے تھے، اچھا سلوک رکھتے تھے، ان کی باتوں کو درگزر کرتے تھے، کبھی بھی ان کی باتوں کا برا نہیں بناتے تھے. اور خوش ہوتے تھے جب کوئی بات مذاق کی ہوتی تھی اس کی بات پہ اس کے کہہ کے لگاتے، ہنستے، مذاق کرتے. غرض سر سید نے تابہ مقدور جہاں تک ممکن ہو، تابہ مقدور ہوتا ہے جس حد تک بھی ہو سکے، تابہ مقدور
کیا کیا؟ کبھی رنج و غم کو پاس آنے نہیں دیا. غمگین رہنا آپ کو پسند نہیں تھا، کوشش کرتے تھے کہ دکھوں سے اور غموں سے دور رہیں. بیٹا حضرت واصف علی واصف کی بات مجھے ذہن میں آ گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں. جب ہم اپنے خیالات کو قابو کر لیں گے، اپنے خیالات میں اچھی چیزیں لائیں گے تو ہماری پریشانیاں بھی کم ہو جائیں گی. تو پریشانیاں حالات سے کم اور خیالات سے زیادہ پیدا ہوتی ہیں. تو یہاں پر بھی سر سید کا یہ مزاج تھا کہ وہ کبھی بھی رنج و غم کو پاس آنے نہیں دیتے تھے. کوئی پریشانی یا غم آیا بھی تھوڑا بہت جو ایک انسانی فطرت کے مطابق محسوس کیا اور اس سے نکل گئے. یہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات اپنے اوپر لے لیے، اس کا جو رونا ہے، اس کے جو دکھ ہیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیا. کبھی بھی انہوں نے اس چیز کا اپنے اوپر اثر ہونے نہیں دیا. یہ سر سید احمد خان کی خاص اور صاف جو حالی بتا رہے ہیں. اور آگے کہتے ہیں کہ بے تکلف کو جواب. اچھا جی، غرض سر سید تابہ مقدور کبھی رنج و غم کو پاس آنے نہ دیتے تھے. بیرون جات میں، آبادی میں، جنگل میں جہاں کہیں ہوتے وہ اپنی خوشی اور دل لگی کا سامان ضرور مہیا کر لیا. یعنی وہ جہاں بھی رہتے، بیرون جات میں رہتے، یعنی ویرانوں میں رہیں، وہ جنگلوں میں رہیں، وہ آبادی میں ہوں، وہ جہاں پر بھی گئے ہیں، سفر میں ہوں، وہ جہاں پر بھی گئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ اپنی خوشی اور دل لگی کا سامان پیدا کر لیا ہے. ان کو کبھی دوران سفر یا کسی جگہ پر بھی دوست مل جاتے، کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتے جس سے انہوں نے گپ شپ کرنی ہے، جن سے ان سے باتیں کرنی ہے. اور سر سید کی یہ اچھی عادت تھی کہ وہ دل لگی کے بغیر نہیں رہ کر سکتے تھے. وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے. تسخیر کرنے کا مطلب ہوتا ہے دل جیت لینا. یہاں ویسے تسخیر کا مطلب فتح کر لینا ہے، کسی چیز کو فتح کرنا. یہاں فتح کس چیز کو کرنا ہے؟ بچوں کو فتح کرنے کا مطلب یہ ہے، بڑوں کو فتح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل جیت لیتے تھے. یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑوں کی صحبت میں ہوتی تھی وہ ان میں باقی نہ رہتی. یعنی بڑے، اور دیکھیں بچے، ہر انسان اپنے ایج گروپ میں ایڈجسٹ ہوتا ہے. بڑوں میں بیٹھ کر کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، بچے بچوں میں رہ کر ہی خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں. اگر بچوں کو بڑوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ بہت زیادہ دیر بیٹھیں گے نہیں، ان سے جھجکیں گے، ان سے گفتگو اس طرح نہیں کر پائیں گے. تو وہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، ایک جھجک کا اور ایک خوف کا اور ایک ادب کا بھی. اس طرح بڑے بھی خیال رکھتے ہیں، یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سامنے یہ بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنی ہے، یہ کہنا ہے یا نہیں کہہ سکتے. تو یہ ہمیشہ وہ بچے جو ہیں وہ بڑوں کی صحبت سے وحشت جو ان کو محسوس ہوتی تھی، جو وحشت بچوں کو بڑوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ ان میں باقی نہ رہتی. یعنی سر سید بڑے تھے لیکن بچوں کے ساتھ جب بیٹھتے تو بچے بن جاتے تھے. یعنی بچوں کے اندر سے وہ جو ڈر اور جھجک ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی تھی. ان کو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سر سید جو ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں. بیٹا یہ مزاج ہے، یہ نیک لوگوں والا مزاج ہے. ہمارے نبی ویسے تو دیکھیے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بچوں سے شفقت فرماتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بچے تو اللہ کے جنت کے باغ کے پھول ہیں. تو بچوں کے ساتھ جو شفقت اور محبت کا معاملہ ہے وہ بہت ہی زبردست رہا. تو اسی طرح سر سید احمد خان حالی بتاتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور شفقت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یعنی یہ آپ کا ایک خاص وصف ہے جو بچوں کے ساتھ آپ، اور پھر آپ عالی ظرف انسان تھے. بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ ملنا، بچوں کے ساتھ بچے بن کر ملنا، یہ ایک پرسنالٹی کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹا وہ اپنے مزاج کے اوپر رہتے ہیں. آپ مزاج سے باہر نکل جاتے تھے، آپ اپنے مزاج پر نہیں رہتے تھے، آپ دوسروں کے کو دیکھتے تھے کہ ان کے لیے آسانی کس میں پیدا کی جا سکتی ہے. اور یہی آپ کی اعلیٰ ظرفی جو تھی آپ کو ان کی نظر میں بہت بڑا کر دیتی تھی. اسی طرح بیٹا اگلے پیراگراف میں بات ہوتی ہے جی کہ راست بازی. اگلا پیراگراف دیکھیے بیٹا پیج نمبر 11 پر کہ راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں. جیسے راست بازی کیا ہوتی ہے؟ سچ بولنا. راست باز سچائی کو کہتے ہیں. راست باز کون سا شخص ہوتا ہے؟ جو سچ بولتا ہے. راست بازی ایک وصف ہے سچائی. اور راست باز آدمی کون ہوتا ہے؟ جو سچ بولنے والا انسان.
راست باز آدمی کی بات یہاں ہو رہی ہے کہ راست باز اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، جیسے صدق و مودت یعنی سچی دوستی، حمیت، حیا یا غیرت، دلیری، بہادری، آزادی وغیرہ، یعنی یہ وہ خوبیاں ہیں جو ایک سچے آدمی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک سچے آدمی کے اندر پائی جانے والی خوبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایک سچے انسان میں کون سی خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے، وہ سچا دوست ہوتا ہے، وہ غیرت مند ہوتا ہے، وہ حیا والا ہوتا ہے، وہ دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور وہ آزاد رہنا پسند کرتا ہے، وہ غلامی پسند نہیں کرتا، وہ کسی کے آگے جھکنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے، یعنی آپ میں وہ ساری خوبیاں موجود تھیں جو ایک راست باز آدمی میں ہوتی تھیں۔ اس شخص نے اگر سچ پوچھیے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر یعنی اردو ادب میں آزادی اور سچائی کی بنیاد رکھی، یعنی اردو ادب کے اندر مبالغہ آرائی اور جھوٹ لکھنے کو ختم کیا اور لوگوں کو سچ لکھنے کے لیے موٹیویٹ کیا، کیونکہ آپ خود ساتھ راست باز تھے، آپ خود سچے انسان تھے، سچ کو پسند کرتے تھے، تو جو سچے آدمی کی خوبیاں ہوتی تھی وہ ساری کی ساری بقول حالی کے سر سید احمد خان میں موجود تھی۔ اور یہاں پر بیٹا بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ اوصاف ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے کیا کیا، آزادانہ تحریروں سے، یعنی خود آپ نے آزادانہ تحریریں لکھی، یعنی جس میں جھوٹ نہ ہو، ایسی تحریر جس میں جھوٹ نہ ہو، اور اس کے لکھنے سے اردو ادب کے اندر کیا انقلاب آیا کہ آپ نے آزادی اور سچائی کی بنیاد رکھی کہ آپ سچ لکھیں۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی تان و ملامت سے نہ ڈریں، یعنی کسی کے تانے یا ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے، آپ کو کسی کی اس بات سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو اس کے بارے میں کیا کہیں گے، یعنی آپ سچ بات کہیں، آپ کسی کو سچ لکھتے وقت کسی کے برا بھلا کہنے سے نہ ڈریں، یعنی آپ نے لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، لوگوں کے کہنے پر آپ نہ رکیں، سچ بولیں۔ جو بات اس کو سچ معلوم ہوئی، اس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں، یعنی آپ نے کبھی بھی سچ لکھنے میں اس بات سے نہیں رکے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی آپ کی بات سے اتفاق کرے گا، نہیں کرتا تو نہ کرے، آپ نے پھر بھی سچ کہنا ہے۔ یعنی یہ یاد رکھیے بیٹا، دنیا میں جتنے پیغمبر آتے ہیں، جتنے بھی اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں، وہ ہمیشہ سچ بات کہتے ہیں، معاشرہ سماج ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کو لوگ صادق اور امین ماننے کے باوجود بھی، یعنی آپ کو صادق اور امین بھی مانتے تھے، لیکن آپ کے جو دین لائے تھے اس کو تسلیم نہیں کیا کفار مکہ نے، لیکن آپ نے ہمیشہ سچ بات ہی کی، یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سر سید بھی یہی اس مزاج کے انسان تھے کہ وہ سچ بات کہنے پر ہمیشہ آمادہ رہتے تھے۔ وہ سچ بات کے معاملے میں دنیا مخالفت کرتی رہے، دنیا جو آپ کبھی اس بات سے نہ ڈریں، سچ لکھتے وقت، سچ بولتے وقت، سچ کہتے وقت، نہ تحریر میں نہ تقریر میں، کہ دنیا آپ کا ساتھ دے گی، دنیا نہ ساتھ دے، آپ نے سچ بات کرنی ہے اور سچ بات کے اوپر ڈٹ جانا ہے، اور یہی آزادانہ دلیری، یہی وہ بہادری، یہی وہ حمیت ہوتی ہے جو ہمیں سچ بات کہنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اور سر سید احمد خان کے اندر بقول حالی کے یہ اوصاف کی خوبیاں پائی جاتی تھیں کہ آپ سچ کو ہمیشہ اہمیت دیتے تھے، کیونکہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ ہمیں بچا لیتا ہے۔ تو یہی اصول آپ کا ہمیشہ رہا، اور آپ نے اس کے مقابلے میں جتنی بھی مخالفت آئے، ساری دنیا مخالفت کرے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بہادر بن جائیں۔ دلیری اسی لیے کہا ہے نا، دلیری کیوں آئے گی کہ آپ سچ کے ساتھ ہیں تو آپ ڈٹ جائیں۔ اور اسی طرح آپ نے آگے بات کی، حالی لکھتے ہیں کہ جو بات اس کو سچ حق معلوم ہوئی،
اس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دوسروں میں کوئی شخص اس بات سے اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاق، ناگوار یا تکلیف دہ نہیں گزرتی تھی کہ ان پر راست بازی کے خلاف یعنی کوئی الزام لگایا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ جھوٹا الزام لگایا جائے، یعنی آپ راست باز نہیں ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ سر سید کو اس سے زیادہ کوئی اور بات تکلیف دہ نہیں گزرتی تھی جب آپ کی راست بازی پر کوئی انگلی اٹھاتا تھا۔ یہ شخص فی الواقعہ راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا۔ بیٹا اپنا دین اور ایمان یعنی آپ کا پختہ یقین تھا، آپ کا مذہب یہ تھا، ہمارا دین بھی سچا دین ہے اور آپ کا ایمان بھی یہ ہے کہ سچ بولنا ہے۔ آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں یا آپ کی بات جھوٹی ہے، یعنی آپ کو کوئی برا بلا کہہ لے یہ آپ برداشت کر لیتے تھے، لیکن آپ کی راست بازی پر کوئی انگلی اٹھائے یہ آپ کو ناگوار گزرتا تھا، بہت تکلیف دہ گزرتا تھا، کیونکہ آپ تو سچائی کو، راست بازی کو اپنا دین اور ایمان سمجھتے تھے۔ سر سید جیسے خود راست باز تھے، اسی طرح راست باز لوگوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ سر سید جیسے خود راست باز تھے، اسی طرح راست باز لوگوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ دوسرے محبت یعنی ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے۔ بیٹا عام آدمی کو سونے میں کی پہچان اور پیتل کی پہچان نہیں ہو سکتی، اس طرح ہیرا ایک پتھر ہے، اس پتھر کی جو ویلیو ہے یہ ایک جوہری جانتا ہے۔ سر سید احمد خان جوہر شناس تھے، راست باز آدمیوں کی دل سے قدر کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، یعنی جو راست باز ہے سر سید ہمیشہ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور سر سید اب کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ بھی سر سید کے جیسے مزاج کے حامل تھے اور وہ بھی راست بازی کو پسند کرتے تھے، تو آپ کا جو مزاج تھا وہ راست باز لوگوں کے لیے بہت زیادہ قدر کی نگاہ آپ رکھتے تھے ان لوگوں کے لیے۔ تو یہاں پر سر سید کہتے ہیں کہ سر سید جیسے خود راست باز تھے، اسی طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ دوسرے محبت اور التفات کا مادہ، دوسروں سے محبت اور توجہ کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا، اسی لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور یعنی محبت کا اظہار بدرجہ غایت یعنی انتہائی زیادہ، بہت زیادہ پایا جاتا تھا، یعنی آپ کے اندر دوستوں سے، ان لوگوں سے محبت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ رکھتے تھے، یعنی قلبی طور سے آپ محبت کرنے والے انسان تھے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جو سچے تھے، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جن کی تحریروں میں، جن کی باتوں میں آزادی، دلیری، بہادری اور ان کے اندر راست بازی کا وصف پایا جاتا تھا، ان کے ساتھ تو آپ کی محبت اور لگاؤ تو بے حد بدرجہ غایت پایا جاتا، انتہا درجے کو پہنچا ہوا تھا، کیونکہ آپ راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے، سچے لوگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنا ٹاپک پڑھا، اپنا سبق پڑھا عیسیٰ نثر میں سر سید کے اخلاق و خصائل۔ میرا بیٹا جہاں تک آج ہم نے پیج نمبر 11 تک پڑھا ہے، اس کو آپ تیار کیجئے، معنی و مطالب، اس کے پیراگراف، اس کی خاص طور پہ بیٹا اس کے ایم سی کیوز، بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے امتحانی نقطہ نظر سے یہ، اس کے ایم سی کیوز اس کے تیار کیجئے، اور اس کا ہر حصہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیراگراف الگ الگ بنا ہوا ہے، ہر پیراگراف میں اسی موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اور ہم نے بھی اسی موضوع سے متعلقہ ساری گفتگو کی، اور اسی طرح جن بچوں نے نوٹس ابھی تک نہیں لیے بیٹا وہ بھی لے لیں، اور پھر ساتھ میں لا کر اپنے لیکچر کو سنیں اور چلتے چلے جائیے، اور یہ سفر انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اگلے لیکچر میں بیٹا آپ سے ملاقات ہوگی۔